अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। सालार अभी सोकर उठा ही था। ताज़ा हवा लेने के लिए वो बालकनी में गया। उसकी नज़र लॉन में बैठी हुई शख्सियत पर पड़ी। उसने बेसाख्ता माथे पर हाथ मारा। या अल्लाह, ये यहाँ पर कहाँ से टपक पड़ी। पहले उसने आसमान को देखा और फिर ज़मीन को। ना तो आसमान फटने की कोई आसार नज़र आ रहे थे और ना ही ज़मीन के। उसका हलक तक कड़वा हो गया था। उस लड़की से पीछा छुड़वाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मर्जी से हवेली से गई थी। अभी सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे कि वो फिर से उनके सर पर आकर टपक गई थी। मोहतरमा के एफएससी के पेपर्स ख़त्म हो गए थे। पहले वो यहाँ पर एफएससी के पेपर्स की तैयारियाँ करने के लिए आई थी और अब वो यहाँ पर पेपर्स के बाद होने वाली छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई थी। अभी तक वो सिर्फ दादी जान से और नीचे मौजूद औरतों से मिली थी। हर किसी के दिमाग में ख़तरे की घंटियां बज रही थीं, लेकिन चूंकि वो दादा जान की फेवरेट थी, इसी वजह से किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उससे कोई सवाल जवाब कर सकता। वरना वो मोहतरमा आंखों में आंसू लेकर फिर से दादा जान के कमरे में जाकर जी भर कर सबकी शिकायतें लगाती और दादा पूरी हवेली को सर पर उठा लेते। अपनी पोती की आंखों में तो आंसू वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। सालार अपने कमरे से बाहर निकला। एक नज़र उसने अपनी अम्मा जान पर डाली, जो कि किचन में नूर का फेवरेट खाना बनाने में मसरूफ़ थी। दादी जान अपने मोहल्ले से आने वाली सहेली के साथ बैठी हुई थी। उनकी ज़बान पर नूर का नाम था। दादा जान भी अपने कमरे में बैठे नूर का तज़किरा कर रहे थे। वो जहाँ कहीं भी जा रहा था, हर तरफ नूर का ही नाम लिया जा रहा था। उसने बेख्तियार अपने कानों में उंगलियां दी, फिर कुछ सोचते हुए लान में चला गया। सामने से हटो, इतनी प्यारी धूप लग रही थी। मुझे नूर ने हाथ के इशारे से उसे साइड पर होने के लिए कहा। तुम फिर से यहाँ पर टपक गई हो। क्या तुम्हें अपने घर में आराम नहीं लगता, या फिर घर वाले तुम्हें कबूल नहीं करते, जो हर रोज़ ही मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हो। ओ हेलो, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। ये तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि मेरे दादा जान का घर है। मैं जब चाहे यहाँ पर आऊँ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर लड़ने मरने के लिए खड़ी हो गई थी। दादा जान, जो कि लान में आ रहे थे, उन्हें बहस करता हुआ देखकर माथे पर बल डालकर उन दोनों को घूरने लगे। सालार ने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। देखो, तुम मेरी प्यारी बहन बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें शाम के वक्त घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। ये सुनकर उसके लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई थी। अब की ना तुमने मेरे काम की बात। क्या हो रहा है यहाँ पर। दादा की बात सुनकर उसने मासूमियत से आंखें टमटमाई। कुछ भी नहीं, ये मुझसे मेरे पेपर्स के हवाले से पूछ रहे थे। बस इसी बारे में ही डिस्कशन हो रही थी। उनका कहना है कि इस बार में 1000 से ज़्यादा नंबर होंगे। मोहतरमा के फर्स्ट ईयर में नंबर ऐसे थे कि मोहतरमा को ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते, तब भी वो 900 से ऊपर नहीं जा सकती थी, और ख्वाब उसके 1000 से भी ऊपर नंबर लेने गए थे। उसके पीछे रीज़न ये थी कि वो एग्ज़ाम में चीटिंग करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो चीटिंग इतनी हाई क्लास नहीं थी कि मोहतरमा टॉप कर जाती। उसके बावजूद भी उसके हौसले जवान थे। सालार उसके चेहरे को घूर कर रह गया था, जिसमें शर्म हया नाम की चीज़ थी ही नहीं। जहाँ तक गैरत का सवाल था, तो उसने नूर साहिबा को देखकर पर्दा कर लिया था। मेरी प्यारी बच्ची, इस बार अगर अपने कॉलेज में टॉप करती है तो मैं इसको गाड़ी लेकर दूंगा। ये सुनकर सालार की आंखें उल्लू की मानद फटी की फटी रह गई थी। दादा जान, मैंने तहसील में टॉप किया था और आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तुम कर जाओ। तुम लड़के हो, उसके कंधे को थपकते हुए। ये कहते हुए वो नूर को अपने साथ चलने का इशारा कर चुके थे, जबकि सालार उसकी पुश्त को घूर कर रह गया था। उस लड़की का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब मुझे हर हाल में उसे यहाँ से निकालना होगा। नूर के पेरेंट्स उम्रा करने के लिए सऊदीया गए थे और उसने अपने दादा जान के घर आने का फैसला जाहिर किया, तो उसके बाबा जान का खुशी के मारे बुरा हाल था। उसकी अम्मा भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि जितना भी वक्त नूर अपने घर में गुजारती थी, मुँह दोनों की नाक में दम किए रखती थी। उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी हरकतें ऐसी थी कि हर रोज़ ही कोई ना कोई मोहल्ले वाला उनके पास शिकायत लेकर आता था। एक बार एक औरत इतने गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुई कि ज़रमीना बेगम को लग रहा था कि वो उनकी बेटी के बाल पकड़कर खींच खींच कर उसको गंजा कर देगी,
کیونکہ اس کی انٹینشن تو یہی معلوم ہو رہی تھی۔ جب انہیں بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ دادا جان کے گھر میں تھوڑی سی کنٹرول رہتی ہے تو انہوں نے اس کی ذمہ داری دادا جان کو دے دی۔ حقیقت تو بس دادا جان جانتے تھے اور اس گھر میں رہنے والے مکین جانتے تھے۔ شام 5 بجے کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف تھا اور نوٹ بیگم حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر بنے گراؤنڈ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ شرطیں لگانے میں مصروف تھی۔ ہاتھ میں اس نے گنچے اٹھائے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ گھر سے اس نے کوئی سینکڑوں کے حساب سے کالز موصول ہو چکی تھیں، مگر محترمہ کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی ذات میں گم تھی کہ اچانک ہی وہاں پر ایک عورت آئی۔ تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے اس لڑکی میں؟ اس کے کپڑے تو دیکھو۔ اگر آپ میں شرم ہے تو آپ اپنی نگاہیں جھکا لیں، اس طرح سے گندی نظروں سے مجھے نہ دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے، ورنہ لوگ آپ پر شک کرنے لگیں گے۔ زمانہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نور نے یہ سنا تو جواب دیے بغیر نہ رہ سکی۔ پہلے تو عورت کا منہ کھل گیا، پھر وہ لڑنے مرنے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں اس نے نور کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں کے بچے بھی سائڈ پر ہونے لگے تھے۔ سالار جو کہ اس کو ڈھونڈتا وہاں پر آیا تھا، نور کی حالت دیکھ کر اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ پہلی بار نور اس طرح کی عورت کے ہتھے چڑھی تھی۔ وہ اس کی اماں جان کی عمر کی تھی، اسی وجہ سے وہ لحاظ کر گئی تھی، ورنہ جو حشر وہ اس عورت کا کرتی وہ سارا زمانہ دیکھتا۔ کیا یہ تمہارے ساتھ ہے؟ اور اپنے سالار پر ایک نظر ڈال کر اس نے پوچھا تو اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے کہ یہ ذہنی مریضہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، یہ عجیب پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، یہ اسی کی ہی بیٹی ہے، گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں اس کو ہی ڈھونڈتا ہوا یہاں پر آیا ہوں، مجھے اجازت دے میں اس کو گھر واپس لے کر جاؤں۔ نور کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس وقت وہ سالار کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس نے سالار کے بازو کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دانت پیستے میں کہا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری جان بچ جائے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے سنو۔ ویسے شکل سے ہی اور اس کی حرکتوں سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ عجیب پاگل نفسیاتی مریضہ ہے، ورنہ دیکھو تو اس عمر کی لڑکیاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں اچھی لگتی ہیں۔ میں اس کی عمر کی تھی تو میری گود میں 2 بچے تھے۔ آپ کو کس نے کہا تھا اتنی جلدی ترقی کریں؟ نور کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ تم ذرا ادھر آنا۔ ایسے کیسے ادھر آ جاؤں؟ اپنے باپ کا مال سمجھ لیا آپ نے؟ ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ اپنے اس موٹاپے سے آپ کر ہی کیا سکتی ہیں؟ بھاگ تو سکتی نہیں ہیں، اگر ہمت ہے تو مجھے پکڑ کر دکھائیں۔ میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں، میں آپ کو للکار رہی ہوں۔ وہ دور جا کر ان سے اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ سالار کا دل کیا تھا کہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کرتے، اتنی مشکل سے تو اس نے ان دونوں کی لڑائی ختم کروائی تھی، اور ابھی نور نے پھر سے اس عورت کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ اس عورت نے نہ آگے دیکھا اور نہ پیچھے، اس نے نور کا پیچھا شروع کر دیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسی وقت ہی چوکیدار انکل میدان کے اندر داخل ہوا اور اس عورت کو ڈانٹنے لگا۔ بعد میں سالار کو یہ پتہ چلا کہ پاگل عورت تھی، بلکہ پاگل تو وہ عورت تھی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سالار کو گنجا کر ڈالے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ سالار اسے معافی مانگنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ غصے سے تن فن کرتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ شام کے وقت اس نے سالار کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، وہ ہر حال میں شخص سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے اپنی سہیلی کو کال ملائی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں تمہیں اپنے کزن کی اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ دیتی ہوں، تم نے اسے وہی باتیں کرنی ہیں جو میں تمہیں بتاؤں گی، اور پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلا تم اس کے بارے میں مجھے بتانا۔ میں نہیں کر سکتی، وہ میری ٹائپنگ سٹائل سے مجھے پہچان لے گا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل اپنی جیب میں ڈالا تھا اور پرسکون انداز میں مسکرانے لگی۔ رات کے وقت جب وہ کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھی تو وہاں پر سکندر کا ذکر ہو رہا تھا، جو کہ اس سے 6 سال پہلے یہاں سے لندن گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ نور کو تو اس کی شکل بھی بھول گئی تھی۔ خیر نور کو اس کی ذات میں کچھ خاص دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خڑوس
چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتا تھا۔ جب وہ اس حویلی میں ہوتا تھا تب نور یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نور صاحبہ کے پر نکلے تھے اور باقی حویلی والوں نے بھی سکون کا دم لیا تھا۔ اچانک ہی دادا جان کے نمبر پر کال آئی۔ انہوں نے موبائل اٹھایا تو دوسری طرف سے انہیں لڑکی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ پلیز سالار، میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر سالار کے چہرے کا رنگ خوف سے سیاہ پڑ گیا تھا، تو اس نے بے اختیار وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو گھورا جو اس کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس کو نہیں، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ اس کی اماں نے وہیں پر پڑا ہوا لوہے کا چمٹا اٹھا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صرف مارنے کے لیے آگے بڑھتی، دادا جان نے انہیں روک لیا۔ رکو، میں خود اس سے حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ اب اس پوزیشن میں کھڑا تھا، ایک طرف اس کی اماں جان تھی اور دوسری طرف اس کے دادا جان تھے۔ اسی لیے ہی میں تم لوگوں کو سمجھاتا تھا، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، اس کو یونیورسٹی میں بھیجو۔ نہ جانے کون سی معصوم لڑکی ہے جس کی زندگی برباد کرتی ہے اس نے۔ اس لڑکی نے سالار کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا اور اس کی منتیں بھی کی تھیں۔ دیکھیں دادا جان، یہ کسی کی چال لگ رہی ہے۔ مجھے سالار نے کھانا کھاتی ہوئی اپنی کزن پر ایک نظر ڈالی جو اسے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی تھی۔ ہاں، جیسے تم تو بہت بڑے سیاست دان ہو یا کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو جو تمہیں بدنام کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا۔ دادا جان نے اپنا جوتا اتارتے ہوئے غصے سے کہا، دیکھیں مجھے صفائی کا تھوڑا سا موقع تو دیں۔ اب کیا رہ گیا ہے صفائی دینے کے لیے؟ تم یہاں پر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی طرف نہیں آ رہا۔ نمرا نے جلدی سے جا کر لاؤنج کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس حویلی میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی شخص غلطی کرتا تھا تو اسے دادا جان کو حساب دینا ہوتا تھا، اور یہ حساب کوئی معمولی سا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ تو موت کا اندھا کھیل ہوتا تھا۔ محترمہ نور صاحبہ ابھی بھی اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نمرا اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، تم نے اس پر الزام لگایا ہے نا؟ اس نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ دادا جان دیکھیں تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ نور نے اس کی بات سن کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ تو وہ اس کو گھور کر رہ گئے تھے۔ تمہارا حساب تو الگ سے ہوگا، فرشتہ تمہیں کونے میں لے جا کر تمہارا حساب لیں گے۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر اپنی آنکھیں گھماتی ہوئی وہ پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ سالار صاحب کی اچھی خاصی درگت بنی تھی۔ اس عمر میں بھی اسے دادا جان سے جوتے اور اماں جان سے چمٹے پڑے تھے۔ میں اس لڑکی کو دیکھ لوں گا، اب اس کے ساتھ جو حشر کروں گا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے۔ وہ اللہ کے بل چلاتے ہوئے بولا، ذرا ہمیں بھی تو بتا کے تم کیا کرو گے؟ دادا جان دھاڑے تو وہ سہم کے سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی وقت پھر سے زیادہ کا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ وہ بھی کوئی زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے تھے۔ پوری بات سننے بغیر ہی انہوں نے اپنے پوتے کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اسی لڑکی کا ہی نمبر تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے ان کو کال کی تھی۔ دادا جان تو فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کو یہاں پر بلا کر اس کا اپنے پوتے کے ساتھ نکاح کروائیں گے۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط نمبر پر کال کر دی تھی۔ دادا جان نے سلام کیا تو اس نے انتہائی معصومیت سے سلام کا جواب دینے کے بعد غلطی کا اظہار کر دیا تھا۔ سالار نے جس انداز میں دادا جان کو دیکھا وہ اسے نگاہیں چرانے لگے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس لڑکی کے پاس پہنچے اور اس کے کان کھینچ کر اس سے پوچھے یہ کس طرح کا مذاق تھا۔ وہ اصل میں نمبر غلط ڈائل ہو گیا تھا، مجھے بعد میں اس چیز کا احساس ہوا۔ آپ نے میری اتنی باتیں سنی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ سالار کے کان اس لڑکی کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ یہ آواز اس کو جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ بعد میں سے نمبر چیک کیا تو وہ یو فون کا نمبر تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیا تھا اور اب وہ نمبر ٹریس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے اس نے ٹریکنگ کے لیے وہ نمبر اپنے دوست کو بھیجا تو اس نے بتایا اس کی لوکیشن دور شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں آ رہی ہے۔ یہ میسج دیکھ کر وہ زیرب مسکرایا تھا۔ اب اس لڑکی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف دادا جان اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ میرا پیارا بچہ، دادا جان نے اپنے بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھٹکتا ہوا تن فن کرتا حویلی سے باہر نکل گیا۔
دادا نے اپنی بہو کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کرتے ہوئے بولی، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کا ایسا ہی ری ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے بھی تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ جوان بیٹے اور پوتے پر کون اس طرح سے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ارے فکر مت کریں، وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، نور نے اپنی جمائی روکتے بامشکل کہا تھا، اور پھر کمرے میں جا کر اس نے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ مزہ آ گیا، اب مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے پنگا نہیں لے گا۔ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے کھیل کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے۔ ادھر وہ محترمہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ رات کے وقت اسے جلدی سونے کی عادت نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ صبح سویرے اٹھ کر وہ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ دن کے 12 تک یہ سب کچھ چلتا تھا، اس کے بعد وہ پھر سے 2 گھنٹے سوتی تھی اور دوسروں کی ناک میں دم کرنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ آج کل اس کے سارے کزنس حویلی میں موجود نہیں تھے، کچھ کے پیپرز چل رہے تھے اور کچھ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے اپنے ننہال گئے ہوئے تھے، اور بیچارہ سالار ہی تھا جس کا کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، اور اس کو اپنا سارا وقت اسی حویلی میں ہی گزارنا پڑتا تھا۔ اس چڑیل کے ساتھ اس کی قسم ظریفی تو یہ تھی کہ یونیورسٹی سے جب بھی وہ تپا ہوا گھر واپس آتا تھا، دادا اسے نور کا کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتے تھے اور وہ غصے سے بل کھا کر رہ جاتا تھا۔ اس لڑکی کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن سالار جانتا تھا کہ ایک شخص تھا جو اس لڑکی کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ تھا اس کا بھائی سکندر، جس کے آنے کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ نور کی جس دوست نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا، اس کی لوکیشن سالار کے موبائل پر چل رہی تھی۔ وہ اسی ہوٹل کے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اسے ایک لڑکی باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لوکیشن اس پر جا کر ختم ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ کے وہ تن فن کرتا ہو اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نرمین کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ایکسکیوز می، یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے گزرنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا سوچ کر تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ او ہیلو، لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو اور سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ یعنی ایک بات تو تم تسلیم کر ہی چکی ہو کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے، ورنہ تمہارا پہلا سوال یہی ہوتا کہ مسٹر تم کون ہو؟ شکر ہے تم نے یہ ڈرامہ نہیں کیا۔ نرمین کو اس قدر ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے تھے۔ وہ سالار کو پہچان چکی تھی، کیسے نہ پہچانتی؟ نور نے اس کی جتنی برائیاں اور جتنی تصویریں دکھا رکھی تھی، وہ تو آنکھیں بند کر کے بھی اس کو پہچان لی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر دوبارہ تم نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دوں گی۔ میرے ساتھ ہی چلو، مجھے بھی تمہارے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے، بلکہ اس سے پہلے مجھے تمہارے پیرنٹس کو بتانا ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سا شخص ہے جس کی وجہ سے تم اتنی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہو اور جس کی وجہ سے تم نے غلطی سے مجھے کال کر دی تھی۔ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نرمین نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دیکھو، ہم یہ معاملہ مل کر بات چیت سے حل کر سکتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تو میرے گھر سے چلی جاؤ اور میرے دادا جان کو ساری حقیقت کے بارے میں بتاؤ گی، ورنہ اس کے بعد جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، اس کے ہونٹ بھی چھوٹے بچوں کی طرح رونے والے بن گئے تھے۔ سالار صاحب کی یہی تو کمزوری تھی، وہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ابھی بھی اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے وہ مارا گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنا سر جھٹکا۔ جاؤ، لیکن 1 منٹ، یہ کہہ کر اس نے نرمین کے ہاتھوں سے اس کا موبائل لیا، اس کے موبائل پر کال کی۔ جب بھی تمہیں میری کال آئے گی، تم نے پہلی فرصت میں میری کال اٹینڈ کرنی ہے۔ اگر تم نے مجھے اگنور کرنے کی یا بلاک کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور تمہاری اس حرکت کے بارے میں تمہارے پیرنٹس کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ پلیز یہاں سے، جو میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آتے ہوں گے، وہ یہاں پر اپنی ایک دوست کے ساتھ ڈنر کے لیے آئی تھی، واپسی پر اسے اپنے بھائی کے ساتھ جانا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ابھی تک اس کے بھائی نہیں آئے تھے،
ورنہ اگر وہ اسے سالار کے ساتھ دیکھ لیتے تو ایک نیا تماشا کھڑا ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی فیملی بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی، بس وہ اس طرح کے معاملات میں مشکوک نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس کے بھائی بھی اسے کھلے عام یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کے بابا کا بھی کہنا تھا، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو اسے بولو کہ وہ رشتہ لے کر تمہارے گھر آئے۔ یہ ریلیشن شپ اور یہ فضول کے چونچلے مجھے پسند نہیں ہیں۔ اپنے دوست کے لیے اس نے یہ سب کچھ کر تو دیا تھا، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ سالار اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کر کے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے ہی لڑکی اتنی بری بھی نہیں ہے، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ نرمین کا ڈرا سہما اور خوبصورت چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ حویلی پہنچا۔ نظر جیسے ہی نور کے کمرے پر پڑی، اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کو تو اب کسی طرح سے اس حویلی سے نکالنا ہے، اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف نرمین کا بھی خوف کے مارے برا حال تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے نور کے نمبر پر کال کرنا شروع کر دیا تھا۔ لگاتار آنے والی کالز پر نور کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آدھی رات کو پریشان کر رہی ہو تم؟ بیڑا غرق ہو گیا ہے میرا، تمہاری وجہ سے اس فضول انسان نے مجھے بلیک میل کیا ہے۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں نے اس کی پہلی ہی کال پر نہیں رکو، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی اسی کی کال آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر نرمین نے فوراً سے اس کی کال کاٹ دی تھی۔ نور کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ دوبارہ سے سر تکیے پر رکھ کر گہری نیند سو گئی۔ مجھے کل تم سے ملنا ہے۔ سالار کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو، اگر تم ٹھڑک پن جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ہو میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی ہو، اور ویسے بھی میرے پاس تمہارا سارا ڈیٹا موجود ہے۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ تم میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہو۔ چلو اب اس طرح سے روز ہی ملاقات ہوتی رہے گی۔ کل میں تمہیں لوکیشن سینڈ کروں گا، اس لوکیشن پر آ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی، جبکہ وہ موبائل کو گور کر رہ گئی تھی۔ نور کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، یعنی یہ سب کچھ اب اسے اپنے دل میں ہی دبانا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے، لیکن اگر اماں جان اس کی آواز سن لیتی تو ان کو بھی صفائی پیش کرنی پڑتی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ منہ سر لپیٹ کر سو جائے۔ نور کا اگلا پورا دن ہی سوتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے دن اس نے کوئی زیادہ ہی آوارہ گردی کی تھی، جس کی وجہ سے تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ دوسری طرف سالار نرمین سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور اب اس میں یہ بات فائنل کر دی تھی کہ وہ اسی لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ وہ اس سے پہلے ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ سالار کو پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے نور کو بھی معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ نور صاحبہ ہی تھی جو اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ پورا دن سونے کے بعد اب رات کے وقت نور کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے کورین ڈرامے کی، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھی۔ پہلے اپنے دادا جان کے کمرے میں گئی، وہاں سے اس نے 5000 کا نوٹ لیا۔ دادی جان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، لاؤنج میں جا کر ٹی وی دیکھا۔ پھر بھی بات نہ بنی تو باہر لان میں جا کر چہل قدمی کرنے لگی۔ اچانک ہی اس کو محسوس ہوا تھا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا، جس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر خوف سے اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کے کافی قریب کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زوردار چیخ مارتی، سکندر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور غراتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ نور جو بہت زیادہ بہادر بنتی تھی، اب اسے اپنے 5000 کی فکر ہونے لگی تھی، جو اس نے اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھے۔ دیکھو چور انکل، میں اس گھر کی مالکن نہیں ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، اور میرے پاس ایک پھوٹی کوری بھی نہیں ہے۔
اپنے لیے چور کا لقب سن کر شاہ خاندان کا وہ بڑا بیٹا دنگ رہ گیا تھا۔ یہ کہہ کر نور تیزی سے اس سے دور ہٹی تھی۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر نور کے ہاتھوں میں پکڑے 5,000 کے نوٹ پر پڑے، جسے اس نے فوراً اپنی مٹھی میں دبا کر تڑوڑ مروڑ لیا تھا۔ میں آپ کو گھر کے اندر تک لے کر جاتی ہوں۔ اندر کے لوگ بہت ہی امیر ہیں، میں تو بیچاری ایک ملازمہ ہوں۔ میرے 5 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، مجھے ابھی ان کے لیے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیرونی گیٹ سے باہر نکلتی، سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلا کر سکندر کے چہرے پر گھور رہی تھی۔ سکندر بھی کافی دیر تک یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا کہ اچانک ہی نور نے زوردار چیخ ماری۔ اب اس نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس یہی ایک راستہ بچا تھا، چور چور۔ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ فلموں اور ڈراموں میں اس نے یہی دیکھا تھا کہ اگر تمہیں اپنی عزت اور اپنی جان بچانی ہے تو سب سے پہلا کام ہی کرو، چیخ چیخ کر ساری دنیا کو اکٹھا کر لو۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہی زیادہ محفوظ ہوگے۔ اس نے اسی مشہور بات پر عمل کیا تھا۔ دادی جان، باقی سب گھر والے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے سکندر کے ہاتھوں پر 3 سے 4 بار کاٹا بھی تھا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا پیچھے ہٹتا تو وہ پھر سے بھاگ کر چور چور کا نعرہ لگانا شروع کر دیتی۔ یہ لڑکی کسی بھی طرح سے اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ لو جی، ہو گیا نیا ڈرامہ شروع۔ مجھے پتا تھا آپ کا استقبال اسی طرح سے کیا جائے گا۔ سکندر بھائی، سالار آگے بڑھا اور جا کر سکندر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس وقت اپنی دادی جان کے پاس کھڑی تھی، لیکن دادی جان کے چہرے پر خوف کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ وہ تو مسکرا رہی تھی، بڑی پیاری میٹھی سی مسکراہٹ۔ چور کو دیکھ کر سب لوگ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی زبان پھر سے پھسلی تھی۔ بے وقوف، یہ چور نہیں ہے، یہ تو میرا پیارا سکندر ہے۔ یہ سن کر اس نے غیر ارادی طور پر سکندر پر ایک نظر ڈالی تھی، جو اس کو کینہ توڑ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اور یہ عجوبہ کون ہے؟ سکندر نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ایکسکیوز می، ذرا سنبھال کر بات کریں آپ۔ بری بات بیٹا کہ تم سے بڑا ہے۔ دادا جان نے فوراً سے سکندر کی سائڈ لی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ یہ انسان ابھی 1 منٹ پہلے ہی یہاں پر آیا تھا اور اس کی ویلیو ختم ہو گئی تھی۔ دادا جان بھی سکندر کو اس پر فوقیت دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تن فن کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی کہ سالار اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا آیا تھا۔ دیکھو، تم ان باتوں کو زیادہ اپنے سر پر سوار نہ کرو۔ بھائی پہلی بار آئے ہیں، تم کیوں مجھے تسلی دینے کے لیے آئے ہو؟ کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں؟ نہیں، تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سالار کے منہ پر زور سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر کر غم منانے لگی تھی۔ اس سکندر کا پیار تو میں سب لوگوں کے دلوں سے نکالتی ہوں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، خروس کہیں کا۔ اتنا بڑا خربوزے جیسا تو صرف اس کا منہ ہے، اور اوپر سے کھمبے جیسا اس کا قد۔ دور سے دیکھو تو کوئی جلاد کھڑا نظر آئے۔ اس کے منہ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ دادا جان سکندر کو بار بار اپنے گلے سے لگا رہے تھے۔ اس نے سب گھر والوں کو سرپرائز دیا تھا، لیکن اس سرپرائز میں وہ ایک بے وقوف لڑکی کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا تھا، جس نے ان کے سرپرائز کی مدر سسٹر ٹوگیدر کرتی تھی۔ کیا وہ مجھے نہیں جانتی؟ بھائی صاحب، ابھی تک آپ نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا ہے، اس طرح سے تو میں آپ کو نہیں پہچان سکتا، وہ بیچاری آپ کو کیسے پہچانے گی؟ یہ سن کر سکندر نے اوہ کی صورت میں اپنے ہونٹ گھمائے تھے۔ رات کے وقت وہ جلدی سونے کے لیے چلا گیا تھا، سو محترمہ سو کر اٹھی۔ کچن میں جا کر اس نے ملازمہ کو حکم دیا تھا، میرے لیے 1 کپ چائے بناؤ۔ خود بناؤ۔ جانی مردانہ آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سکندر بازو لپیٹے اس کو گھورا تھا۔ سوری، میں سمجھی نہیں، اس نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالتے ہوئے جمائی روکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ اپنے لیے چائے خود بناؤ۔ آج کے بعد تم اپنے سارے کام خود کیا کرو گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو خود کرنا سیکھو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔
وہ جو اس کے سامنے بہت بڑی پھندے خان بن رہی تھی، اپنی اور اس کی ہائٹ کا ڈفرینس دیکھا تو فوراً سے نظریں نیچے ہو کر پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ تمہاری اماں جان نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں تمہیں تمیز سکھاؤں، اور حویلی والوں سے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں تمیز نام کا مادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آج کے بعد میری ڈیوٹی ہے کہ میں تمہیں مینرز سکھاؤں۔ میرے اندر بہت سے مینرز ہیں، آپ پہلے جا کر خود تمیز سیکھیں۔ وہ تو میں نے کل رات ہی دیکھ لیا تھا، کھلے عام جھوٹ بول رہی تھی، صرف اور صرف 5,000 کے چکر میں تم نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا اور خود کو میرے خاندان سے ہی الگ قرار دے دیا تھا۔ میری جگہ پر آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے، کیونکہ میرے لیے میری عزت سب سے بڑھ کر اہم ہے۔ او ہیلو محترمہ، یہ ڈائلاگ کسی اور کے سامنے جا کر مارنا۔ فی الحال اپنے لیے بھی چائے بناؤ اور میرے لیے بھی ایک کپ چائے بناؤ۔ آپ کے لیے تو میں زہر بناؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سکندر نے اس کی آوازیں سن لی تھی۔ یعنی اب تم میرے لیے چائے کے ساتھ ساتھ آلو کا پراٹھا بھی بناؤ گی؟ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے، اس نے غصے سے پاؤں پٹکے تھے۔ تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل میں ایک عدد یوٹیوب بھی ہوگی، اس کو اوپن کرو اور دیکھو کہ کیا طریقہ ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو اماں جان سے یا ملازمت سے مدد لے لو، میں یہیں پر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنا ٹائم لے سکتے ہو، میں ویسے بھی لیٹ ناشتہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پیچھے رکھی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ دادا جان تھوڑی دیر کے بعد کچن میں داخل ہوئے۔ پہلے اسے دیکھ کر منع کر دیتے تھے کہ تم یہ کام نہ کیا کرو، تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ ابھی وہ اسے دیکھ کر پرجوش ہو گئے تھے۔ واہ، ہماری بیٹی آج ہم لوگوں کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا رونے کا دل چاہنے لگا تھا۔ سکندر نے پہلے ہی دن اسے تگنی کا ناچ نچا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا کر اس نے آلو کے پراٹھے بنانا سیکھے تھے۔ اس وقت تک باقی سب لوگ ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ تائی اور چچی نے ان لوگوں کے لیے ناشتہ بنایا تھا کہ وہ ابھی تک سکندر کے لیے آلو کے پراٹھے بنانا سیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ تم کھا لینا، میرے لیے دوسرا بنا کے دو۔ یہ سن کر اس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا برتن زور سے سکندر کے سر پر مار کر توڑ ڈالے، لیکن اب تو دادا جان بھی اس کی سائڈ لینے سے انکار کر چکے تھے۔ اب اسے اپنے گھر کی بھی یاد آ رہی تھی، لیکن بدقسمتی یہ کہ اس کی اماں ابا عمرہ کرنے کے بعد اس کی پھپھو سے ملنے کے لیے ترکی چلے گئے تھے۔ اب تو ان کے پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کو اکیلے سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ابا اس کے اکیلے سفر کرنے کے سخت خلاف تھے، کیونکہ پچھلی بار بھی اس نے جہاں پر جانا تھا وہ اس جگہ پر جانے کی بجائے ہر جگہ پر گئی تھی۔ بعد میں جا کر ان کو پتہ چلا تھا تو انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس انسان کو برداشت کرنا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ معمول کی طرح لان میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی، جس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دن میں 1 گھنٹہ تو وہ یہ کام ضرور کرتے تھے۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ کوئی اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو سالار، میں نے نرمین سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری دوست کی زندگی برباد ہو۔ میں سالار نہیں، سکندر۔ بھری مردانہ آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ دوست آ رہے ہیں، وہ یہیں پر ہی بیٹھیں گے، تم اندر جاؤ۔ مگر میں تو تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ جو کہا ہے وہ کرو، میرے ساتھ بحث نہ کیا کرو۔ مجھے بحث کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ بعد میں جب اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کے دوست اس کی جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو اسے کافی دور بیٹھے ہوئے تھے۔ محترم کو پھر بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ اللہ کرے اب جلد از جلد اس کی شادی ہو جائے تاکہ میری اسے جان چھوٹ جائے، ورنہ اس نے تو مجھے دن میں تارے دکھا دینے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی بھی نور کو کسی نے اتنا پریشان نہیں کیا تھا۔ رات کے وقت بھی وہ ڈر کے مارے نیچے نہیں گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے کھانا بنوانے لگے۔ جب بھی ملازمہ اس کے کمرے میں آتی تھی تو سب سے پہلے سکندر کے بارے میں پوچھتی تھی، وہ گھر پر تو نہیں ہے؟ جب وہ اسے نام میں جواب دیتی تو وہ اپنے دادا جان کے پاس بیٹھنے کے لیے جاتی تھی۔ اب تو اس کا سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ اس کی شرارتیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ حویلی میں سکون تھا اور اس پر سب لوگ ہی خوش تھے۔ دادا جان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ فساد کی اصل جڑ کون ہے، لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔
وہ اپنی پوتی کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہی اس کے ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے، وہ اس کی آزادی میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس دن موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ اس نے لانگ ڈرائیو پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا FSC کا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ وہ بمشکل پاس ہو رہی تھی۔ اسے گاڑی انعام میں تو نہیں ملی تھی، لیکن گاڑی چلانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پورا اسلام آباد گھومے گی۔ اس کی سوچوں پر اس وقت اوس پڑی جب محترم سکندر اس کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ تم باہر جا رہی ہو تو مجھے بھی میرے آفس میں ڈراپ کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ یہ کس طرح کا انسان ہے؟ اس نے جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جیسے اس نے گاڑی پیچھے کی، گاڑی زور سے دیوار کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ یہ بات تو سکندر آواز سن کر بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ سکندر کی گاڑی تھی جو اس نے کچھ دن پہلے ہی نکلوائی تھی، اور اسی پر ہی بیٹھ کر وہ سب لوگوں کے سامنے فلیکس مارنا چاہتی تھی۔ دادا جان نے سکندر سے بڑی مشکل سے اجازت لی تھی کہ وہ اسے اپنی گاڑی میں گھومنے دیں۔ وہ جانتا تھا کہ محترمہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گی، اسی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر ہی وہ کام خراب کر دے گی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں، جو دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر الفاظ ادا کرتا ہوا وہ اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ وہ میں نے کہا ہے کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ جب تک میں اجازت نہ دوں اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یہ عجیب ڈرامہ ہے۔ ایک تو مجھ پر جو حکم چلاتا ہے جیسے میرا ابا جان ہو۔ میرے تو ابا نے بھی کبھی مجھ پر اتنی پابندیاں نہیں لگائی تھی جتنی پابندیاں یہ شخص لگا رہا ہے۔ بعد میں جب سالار کو اس بارے میں پتہ چلا تو سالار نے چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو کہا تھا کہ پچھلی بار بھی جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ میری نہیں بلکہ اس چڑیل کی ہی گاڑی تھی۔ اس کو گاڑی ریورس کرنی ہی نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی آپ میں سے کسی نے میری بات نہیں مانی تھی۔ اماں جان، جس طرح سے آپ نے میرے بال کھینچے تھے وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آج بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے بالوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ سب لوگوں نے اس کو بیزاریت سے دیکھا تھا۔ دادا جان بیچارگی سے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چھوٹی بچی ہے، اس کو معاف کر دو۔ آپ نے اسی وجہ سے تو اس کو بگاڑا ہوا ہے۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتی ہے آپ اس کو سزا دینے کی بجائے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا دادا جان؟ اب میں اس کو سزا دوں گا۔ دوسری طرح وہ اپنے کمرے میں موجود خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بعد میں اسے اس کی سزا ملی تھی۔ اگلے 1 مہینے تک وہ محترم سکندر صاحب کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے والی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا فرض یہ بھی تھا کہ وہ دادا جان کے کمرے کی صفائی کرے گی۔ انہوں تو مجھے گھر کی مالکن سے یہاں کی ملازمہ ہی بنا دیا ہے۔ رات کے وقت اس نے رو رو کر اپنے اماں ابا سے شکایتیں لگائیں، لیکن اس کی اماں ابا نے آخر میں یہی کہا تھا کہ اپنے گھر کا کام کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں بن جاتا ہے۔ یہ میرا نہیں بلکہ دادا جان کا گھر ہے۔ تمہیں ہی وہاں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اب بھگتو۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اپنی خالہ جان کے گھر چلے جاؤ۔ ماموں بھی تمہیں یاد کر رہے تھے۔ اس کی اماں کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا وہ اس کو تانے دے۔ ان سے بات کرنے سے اچھا تھا کہ وہ خود ہی سکون سے بیٹھ کر اس معاملے کا حل تلاش کرتی۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کے بعد وہ سوچ بچار کرنے لگی تھی۔ اس کا سوچنے کا سلسلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ پھر سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اب کون آ گیا؟ جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور میرے کپڑے پریس کرو، کل میری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں بلو کلر کی انک اٹھا رکھی تھی، لیکن جیسے وہ اس کے کپڑوں میں ڈالنے لگی اس کی نظر بے اختیار سے سکندر پر پڑی، جو بازو لپیٹ کر اس کو ہی کینہ توڑ نظروں سے گھورا تھا۔ رکو کیوں گئی ہو؟ کرو جو کرنا ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک جا سکتی ہیں۔ نہیں، وہ تمہیں بس ویسے ہی پتہ نہیں کہ میرے ہاتھوں میں کیسے آ گئی۔ ایک تو میں بھی نا بہت لاپرواہ ہوں، کچھ بھی اٹھا لیتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ہی معصومیت سے سائڈ پر رکھ دی تھی۔
لیکن کچھ جو کہ اس کے ہاتھوں سے لگی ہوئی تھی وہ سکندر کی وائٹ شرٹ پر جا کر لگی تھی۔ اسے دیکھ کر سکندر بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ یہ تو گندی ہو گئی ہے، اب اس کو جاؤ دھو، اس کو اسپین کرو اور پھر جا کر اس کو پریس کرو، یہی تمہاری سزا ہے۔ اب جب بھی تم کوئی غلطی کرو گی اس بار تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ محترمہ نے زندگی میں پہلی بار کپڑے دھوئے تھے، وہ بھی اس خرگوش انسان کے۔ یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے، ابھی تو پورا ایک مہینہ تھا، نہ جانے وہ اس انسان کو کیسے برداشت کرے گی۔ دوسری طرف جب سکندر اپنے کمرے سے نکل رہا تھا تو اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار نفی میں اپنا سر جھٹکا تھا۔ یہ لڑکی اسے بری نہیں لگتی تھی، بلکہ اس لڑکی کی بے وقوفیاں اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھیں۔ وہ اس کو سزائیں اس کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو سدھارنے کے لیے دے رہا تھا، تاکہ وہ اپنی زندگی کو لے کر تھوڑی سی سیریس ہو جائے۔ اگلے چند دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ وہ ہر وقت سکندر کے ہی کام کرتی رہتی تھی، اس کے سر پر صرف سکندر کا ہی بھوت سوار رہتا تھا۔ صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانا اور پھر جب بھی وہ حکم دے اس کے لیے چائے بنانا۔ اس بہانے اس نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا۔ جب اس کی اماں جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ چچی اور تائی جان ہمیشہ اپنی مسکراہٹ دباتی تھیں۔ اس کی حالت کو دیکھ کر دادا جان کو بھی ہنسی آتی تھی۔ اکثر وہ سکندر کو سمجھاتے بھی تھے کہ اس کو اتنا زیادہ پریشان مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ تو وہ لاپرواہی سے کہہ دیتا تھا کہ فکر مت کریں، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسری طرف سالار نرمین سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہر روز ہی وہ کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے جاتے تھے۔ جب نور کو اس بارے میں پتہ چلتا تھا تو اس کی جیلسی میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک طرف وہ تھی جو جلاتی غلام بنی ہوئی تھی، اور ایک طرف نرمین تھی جس نے اس کے سب سے سخت دل کزن کو موم کر لیا تھا۔ آج سے پہلے سالار نے کبھی بھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی تھی، کیونکہ اسے ان سب چیزوں میں کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں تھی۔ لیکن نرمین کو دیکھ کر وہ اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے نور نرمین کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ سالار جیسا بھی تھا لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ نرمین کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہونے والا تھا۔ بعد میں دادا جان نے نرمین کے گھر جا کر رشتے کی بات کی تو اس کے پیرنٹ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ بہت ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی۔ نور اس کی منگنی پر بہت ہی پیاری تیار ہوئی تھی۔ اس نے پنک کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، ہلکا سا میک اپ اور چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت ہر کسی کی نگاہیں اپنی طرف مبذول کروا رہی تھی۔ سکندر نے جب یہ دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکا نور کے قریب آ کر رکا تو سکندر چکنا ہو گیا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا۔ وہ نور کا اسکول فرینڈ تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی رہ چکے تھے۔ اب بھی وہ ماضی کی باتوں کو یاد کر رہے تھے کہ سکندر ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ نور نے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا کر سائڈ پر ہو گئی۔ کیسے ہو تم؟ سکندر نے فاروق کو گلے لگایا۔ دوبارہ مجھے تم میری بیوی کے قریب نظر مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر فاروق ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کا، جبکہ وہ آپ کو پسند بھی نہیں کرتی۔ تو کیا وہ اتنی دیر سے فاروق کے ساتھ کھڑی اس کی برائیاں کر رہی تھی؟ یہ سن کر اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ تمہیں سب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح کے بغیر کوئی بھی عورت آپ کی بیوی نہیں ہوتی ہے۔ بہت جلد میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر دوبارہ مجھے تم اس کے قریب بھی نظر آئے تو میں تمہیں کسی ایسی جگہ پر پھینک لوں گا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ وہ لڑکا اس سے عمر میں 5 سال چھوٹا تھا، مگر پھر بھی بہت سے بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔
سکندر کو جیلسی ہو رہی تھی کہ نور نے کیوں اس لڑکے کے ساتھ بات کی تھی۔ بلا شبہ وہ اس کا دوست تھا، پھر بھی نور کو اس کے ساتھ فری نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نور تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ عورتیں اسے اپنے پاس بلا کر اس سے اس کا بایو ڈاٹا لے رہی تھیں۔ وہ اپنے چہرے کو مزید معصوم بنا لیتی تھی۔ رات کے وقت جب وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو سکندر بھی اس کے پچھلے ہی صوفے پر بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ دادی جان، آپ کو پتہ ہے آج بہت سی عورتوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہیں میں منگنی شدہ تو نہیں ہوں؟ اچھا، تو پھر تم نے ان عورتوں کو کیا جواب دیا؟ جو سچ تھا میں نے انہیں وہی بتایا کہ ابھی تو منگنی تو دور کی بات، میرا رشتہ بھی نہیں ہوا ہے۔ ویسے دادی جان، جب میری شادی ہوگی تو میں بھی اپنی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کروں گی۔ سکندر کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ لیکن میرا دلہا کون ہوگا؟ میں نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے سکندر جیسا خڑوس انسان نہ ملے۔ اس نے اپنی آواز آہستہ کی تھی، لیکن پھر بھی سکندر تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا تو وہ تیزی سے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور میرے شوز۔ 1 مہینہ ختم ہو گیا ہے، اپنے آپ کے حکم کی محتاج نہیں ہو۔ سزا کا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ مجھ پر مزید اپنا حکم نہیں چلا سکتے ہیں۔ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتی ہوئی وہ کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کیسے بات کر رہی ہے یہ میرے ساتھ؟ ہاں وہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن تمہارا رویہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ شروع میں جب دادی اور دادا نے سکندر کو نور سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا کہ سکندر نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ نور کے پیرنٹس واپس آئے تو وہ ایک بار پھر سے اپنی حویلی چلی گئی تھی، لیکن سکندر کا وقت اس کے بغیر بہت ہی برا گزر رہا تھا۔ وہ اسے ہر جگہ پر ہی دکھائی دیتی تھی۔ اب تو ایک لمحہ کاٹنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ اسے واپس لندن بھی جانا تھا، کیونکہ اسے اپنے بزنس کو توجہ دینی تھی۔ اس سے پہلے وہ نور سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نور کے گھر گیا تو نور اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ پہلی بار اس کا گھر آیا تھا۔ نور نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے چائے بنائی تھی اور دیگر لوازمات ٹرے میں سجا کر کمرے میں لے کر گئی۔ تائی جان فوراً سے اس کے بازو پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر سے 5,000 کے 3 نوٹ وار کے ملازمہ کے حوالے کر دیے۔ ملازمہ کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نور کو بھی 25,000 دیے تھے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں، جبکہ اس کا چہرہ بھی دمکنے لگا تھا۔ پیسوں کو دیکھ کر وہ اسی طرح سے ایکسائٹڈ ہو جاتی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں تمہاری ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ سکندر ذرا سا آگے کو جھکتا بولا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سکندر جو کہ اسے نفرت کرتا تھا، اسے اتنے کام کرواتا تھا، وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کچھ بھی تھے، لیکن بظاہر نخرے دکھا رہی تھی۔ اس نے صرف تھوڑا سا واویلا مچایا تھا کیونکہ وہ شخص اسے پسند تھا۔ وہ ایک مضبوط کردار کا مالک انسان تھا۔ غصے کا تھوڑا سا تیز تھا، لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زندگی بہت ہی مزے کی گزرنے والی تھی۔
یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ ایک دن وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ساتھ گنگنا رہی تھی، کل تلک جو بات کبھی کرتے نہ تھے، جو نگاہیں چار بھی کرتے نہ تھے، آج ان کو پیار ہم سے ہو گیا ہے۔ سکندر اس کو ڈھونڈتا اس کی طرف آیا، اس کے لبوں سے نکلنے والے جملے پوائنٹ پر جا کر لگے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں محترمہ، ہمیں واقعی آپ سے پیار ہو گیا ہے، ذرا سا اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دل فریب انداز میں کہتا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر کیا تھا۔ پہلے تو آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھتی رہی تھی اور پھر شرماتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ہاں اسے انسان پسند تھا، ہاں وہ اس کے ساتھ عمر بھر کے لیے چاہتی تھی۔ فاروق کو تو اس نے اسی دن ہی بلاک کر دیا تھا جس دن سکندر نے اسے منع کیا تھا، اور یہ بات بھی سکندر کے دل کو جا کر لگی تھی۔ جو لوگ اس کی فرما بردار تھے، اس کا ہر حکم مانتی تھی، اس کی عزت کرتی تھی، وہ اس عورت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں تک اس کی شرارتوں کا خیال تھا تو وہ اس کی نیچر کا حصہ تھی۔ سکندر نے انہیں بھی قبول کر لیا تھا، بلکہ اب تو وہ بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔